बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 जुलाई समार के दिन का ये दूसरा वीलॉग, और अभी जो बड़ी बड़ी अहम खबरें आ चुकी हैं वो आपके सामने रखनी है। खुलासे में फिर तफसील। मिडल ईस्ट के मामले में सऊदी अरब एक दफ़ा फिर यमन के मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बना। सऊदी निज़ाम भी दिफाई निज़ाम बैठ गया। ऑयल रिफाइनरी समेत मुतअद्दिद मुकामात पर हमले। इसराइल की अहम शख्सियात सऊदी अरब के एटमी प्रोग्राम में हमायत का ऐलान भी कर रही हैं। यूक्रेन का सदर ईरान की जंग में बरह रास्त शामिल हो गया। हंगामी दौरे पर बरतानिया पहुंच गया। यूक्रेन ईरान जंग में यूरोप और नेटो की शिरकत, भरपूर तैयारियां ईरान के खिलाफ, अमरीकी इदारों की खबरें और ईरान की ज़मीनी फ़ौज की भी बॉर्डर्स पर पहुंचने की इतलात। और सबसे बड़ी खबर जो अमरीका के कांग्रेस के अभी अरकान मुसल्लह अफवाज कमेटी के रुकन पाकिस्तान पहुंचे, फील्ड मार्शल से मिले। ये क्या मामला है, तफसील आपको बताता हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी ट्रंप से इस वक्त मुलाकात कर चुका है। फौजी बगावत वहाँ भी शुरू। 600 से ज़्यादा सरकारी हुकाम ने इसराइल के ट्रंप को खतूत लिखने शुरू कर दिए। और आज वहाँ इसराइल में भी जगह जगह पर असरार आग भी लगी हुई है। इसके साथ कश्मीर के इलेक्शन का जो इस वक्त खुले लाइन लग चुका है, जाली वोटों के टर्न आउट इस वक्त 5 से 10% भी नहीं। पोलिंग स्टेशन वीरान और रावला कोट के लॉन्ग मार्च, मुजफ्फराबाद के हालात ख़राब। और खान के हवाले से कुछ अभी अहम खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। मैंने तहकीक की है। कोट लखपत जेल में भी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जानलेवा हमले हुए, उसकी तफसील भी। और तहरीक इंसाफ पंजाब की भी एंट्री। 5 अगस्त मीनार पाकिस्तान जलसे की कोशिश, पार्टी को जगाने के लिए जो हालात हैं बड़े अहम हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले अभी जो सऊदी अरब में मज़ीद हमलों की इतलात की अभी खबरें आई हैं, उसमें खुद सऊदी अरब के जो वजारत दिफा के सरकारी तर्जमान है मेजर जनरल तुर्की अल मालकी, इनका अपना सोशल मीडिया पे बयान है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम कुछ मुतअद्दिद ड्रोन को जो रियाज़ में पेट्रोलियम की तनसीबात पर निशाना बना रहे थे मशरकी सूबे में, वहाँ उन्हें निशाना बना के नाकाम हुआ। लेकिन ये हमले इराक़ की सरजमीन से हुए हैं। सऊदी अरब पर अभी जो यंबा में मज़ीद ड्रोन हमले हुए, जिसकी उन्होंने नुकसान की अभी तफसीलात नहीं दी। ऐन मुमकिन है कि रास्ते में वो ड्रोन गिरा लिए गए हों। लेकिन जो सऊदी अरब की जाज़ान रिफाइनरी है, वहाँ फ्लोटिंग रूफ ऑयल टैंक के ऊपर वो जो पाइपलाइन है, वहाँ आग लगी हुई है। इसी तरह अल-कातिफ जो इलाका है मशरकी सूबे में इंतहाई अहम, वहाँ यमन का हमला हुआ और धुएँ और आग के बादल हैं। ये दुनिया के चंद सबसे बड़े तेल के ज़खायर और प्लांट्स की अजीमुल शान तनसीबात हैं। अलगवार का तेल का कुआं भी जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑन शोर ऑयल फील्ड है, बहरी रास्तों में ज़ाहिर ख़ास तौर पर अपना हरमस के करीबी मरकज़ से जुड़ा है। यहाँ बहुत बड़ा हमला था ये, और सऊदी अरब की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अब यहाँ देखें ट्विस्ट क्या आया, जो सऊदी अरब अब अमेरिका की बजाय यूरोप की तरफ देख रहा है, जिसमें यूक्रेन को अब फ्रंट प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल की तैयारियां हैं। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था नेटो और मगरब का इसमें शमूलियत का। अब उसकी ताज़ा तरीन अपडेट, यूक्रेन के सदर का हंगामी बरतानवी अचानक दौरा, और यहाँ नया बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म आया, आपको पता है। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म, इसने फ़ौरन अभी एंडी बर्नैम ने इसने मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता भी किया, हौसियों के इन हमलों पर मजम्मत करते हुए सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान। याद रखें, पिछला वज़ीर-ए-आज़म जो कीर स्टार्मर था, वो अब नाए हरमस फ़ौज या मिडल ईस्ट में मामलात में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन ये तैयार है, इसीलिए उसको बदला गया। अब इसराइल ने भी ऐन इसी वक्त सऊदी अरब को एटमी सिविल तवानाई में तावन के लिए पसे पर्दा दावत भी दे दी है। दूसरी तरफ अरब ममालिक का रुख देखें कितनी तेज़ी से बदला कि बहरीन ने फ़ौजी मशकों के नाम पर तमाम खलीज फार्स के ममालिक को शिरकत की दावत दी। अब ये फ़ौजी मशकें आम मशकें नहीं हैं जंग के दिनों में, ये ईरान पर मुमकिन हमले के लिए नेटो, यूरोपीय ममालिक और अरब ममालिक की बड़े हमले की तैयारियाँ हैं। क्योंकि अभी एक तो फील्ड मार्शल के साथ अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकातें हुई, उसमें ईरान की जो एक मुसल्लह अफवाज कमेटी का रुकन भी है, साबिक नेवी सील कमांडर भी है, साबिक अमरीकी वजारत दाखिला भी इसके पास थी। ये ईरान के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता है। इसराइल अमेरिका के हमलों की हमायत भी करता है। रायन कीथ ने हालिया दिनों में जो बयानात दिए, ईरानी हुकूमत को सबसे बड़ा ख़तरा, जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करने की बातें, और अरब और अमरीकी मफादात और दिफा के लिए इसकी एक जैसी सोच है। दूसरा मार्गन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो 2003 की जंग की तरह फंसना नहीं चाहता इराक़ की तरह। लेकिन ये मुलाकात इस तनाज़र में देखें कि अमरीकी इदारे फॉक्स ने और मीडिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स, वो मशरक़ वस्ता में ईरान के गिर्द से कुछ बहुत बड़े पैमाने पर नकलो हरकत, रसद की फराहमी, जिसमें हथियार और ईंधन बड़ी तादाद में है। और फिर यहाँ जो C-17 कार्गो जहाज़ हैं, ये भी सेंट कॉम के पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब नाए हरमस के इर्द गिर्द भी बड़े पैमाने पर अमरीकी नेवी की गैर मामूली नकलो हरकत रडार पर, शिप रडार पर भी नज़र आ रही है। अब उसमें अमरीकी मीडिया का ये दावा है कि ईरान भी ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयारियाँ कर रहा है, फ़ौज उनकी अलर्ट है। जजीरा किशम पर जहाँ से दाखिल होने की कोशिश करें, वहाँ पर ईरान की जो ज़मीनी अफवाज हैं वो सरहदी इलाकों में भी अब तैनात होना शुरू हुए। ज़ाहिर पहले कुवैत की सरहद पे थे, अब करीब आए, तो ये अब मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब इसकी हमले की आपको पता है तैयारी ईरान ने भी की हुई है। जिनके वजारत खारजा के तर्जमान हैं, उनका कहना था 3 दिन की जंग में अमेरिका हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए आया और 5 महीने गुजर चुके हैं। अब ये हम इनके लिए एक दलदल बन चुकी है।
اور یہ جو جنگ کا وقفہ ہے، یاد رکھیں یہ وقفہ ہے، ڈیکوئے مشن ہے، یہ کوئی سیز فائر نہیں ہے۔ اس کی وجوہات پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اس میں ایک بڑی وجہ آپ دیکھیں کہ اس وقفے میں اچانک خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ 9% گر کے $89 فی بیرل پر چلی گئی۔ یعنی عارضی وقفے میں بھی جو تیل کی قیمت اب ظاہر ہے بڑھیں گی تو فائدہ کسے ہوگا؟ انسائڈر انفارمیشن، اور وہ ٹرمپ اس کے خاندان کے پاس ہے، انہیں پتہ ہے کب جنگ ہونی ہے، کب بند ہونی ہے، کب وقف ہونا ہے۔ تو اس میں بہرحال ایران کو اس وقت 3 مختلف سازشوں سے جنگ بندی کی تجاویز دی گئی، قطر کی طرف سے، عراق کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے، اور ان تینوں تجاویز کو مسترد کر دیا گیا۔ ایران کا یہ ہدف ہے کہ اگست کے درمیان تک امریکی تیل کے ذخائر جو 1983 کے بعد اب کم ترین سطح پر 311 ملین بیرل پر پہنچ چکے ہیں، خود امریکہ کی ڈائریکٹ انرجی انفارمیشن کا یہ رپورٹ ہے، اسے مزید گرنے دینا چاہتے ہیں۔ عالمی منڈی میں اس کی قیمت جو ہے وہ 120-140 بیرل تک پہنچے تاکہ ٹرمپ پر معاشی دباؤ بڑھے اور ایران کی شرائط آبنائے ہرمز پر وہ مان لیں۔ پینٹاگون کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ امریکی کمانڈرز جو ہے وہ میزائل اور ڈرونز کو خود جان بوجھ کر گزرنے دے رہے ہیں کہ انٹرسیپٹر میزائل کا دفاعی ذخیرہ بھی کم ہو رہا ہے۔ 12 جولائی سے 24 جولائی تک اس جنگ میں آپ دیکھیں تو امریکہ نے ایران پر 1000 اہداف پر حملہ کیا ہے، جو مارچ اپریل میں 13,000 تھے۔ اب ان 2 دنوں میں امریکہ نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا، اس کے باوجود ناکہ بندی بھی ہے، آبنائے ہرمز پر کنٹرول بھی بند ہے، اور ان 14 دنوں میں ایران کی 600 سے زیادہ جو ہے شہادتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ہمیں ان شہادتوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم جب سیز فائر کو نہیں مانتے، جب تک آبنائے ہرمز کنٹرول میں رہے گی ہم مزید شہادتیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی فضائی آپریشن اس وقت رکے ہیں، ایران کے حملے بھی رکے ہوئے ہیں، لیکن آبنائے ہرمز میں آمد و رفت بند ہے، باب المندب میں بھی بند ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے بھی یہ اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز اب پہلے والی جنگ کی صورتحال سے کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ تجارتی راستوں کو صرف ہمارے راستے پر چلنا ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ معاملہ کیوں اتنا اہم ہے، ذرا اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، پاکستان کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا ہے۔ ابھی اس میں چاہ بہاؤ اور گوادر کا معاملہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن دیکھیں اصل فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کی دہائیوں کی یہ لڑائی جو ہے چین کے اسٹریٹجک عروج کو روکنے کی کوشش ہے، وہ ناکام ہو گئی ہے۔ آبنائے ہرمز باب المندب میں اس وقت صرف چین کے جہاز گزر رہے ہیں، باقی کوئی دوسرا جہاز نہیں۔ اب سعودی عرب سمیت تمام دنیا کے جہاز وہیں کھڑے۔ چین نے ایک گولی بھی چلائے بغیر، ایک یوان بھی خرچ کیے بغیر یہ دوہرا نظام بنا لیا ہے کہ چین کے جہازوں کے لیے راستے محفوظ، دنیا کے راستے بند۔ چین کی توانائی سامان کی درآمد جاری، دنیا کے لیے بند۔ مشرق وسطیٰ کا تیل، شپنگ کا نظام، آبنائے ہرمز، باب المندب، یہ سب کے لیے بند صرف چین کے لیے کھلا ہے۔ اور یہ وہی طاقت کا کھیل ہے جو چین نے بڑی عقل مندی سے گوادر سے چاہ بہا بندرگاہ منتقل کیا۔ افغانستان وسطی ایشیائی ریاستوں تک تجارتی راہداری جو بنائی، بلا شبہ گوادر اور سی پیک امریکہ نے رکوا لیا، لیکن ایران کے ساتھ چاہ بہا کے ساتھ چائنا نے وہاں سے شروع کر دیا۔ ان کے ایک مخالف کوارڈ بھی بنایا گیا لیکن وہ چل نہیں سکا۔ اب یورو ایشیا چین کی ریلوے لائن، ٹریکس، یہ ایشیائی ریاستوں تک جو پاور سٹرکچر میں سب سے بڑا ہے، میں اسی کے گرد یہ معاملہ گھوم رہا ہے۔ اب اسرائیل میں حالات اس وقت بڑے کشیدہ ہیں، وہاں بھی وزیر اعظم ٹرمپ آج 2 سال میں 8ویں دفعہ ٹرمپ سے مل رہے ہیں۔ 2 رہنماؤں کے درمیان ایسے کبھی نہیں ہوا، اور اس سے پہلے اس پر بجلیاں گر رہی ہیں۔ سیکیورٹی حکام اس کے اسرائیل کے جو فوجی، سرکاری، پولیس، انٹیلیجنس، وزارت خارجہ، ججز بھی، 600 لوگوں نے ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ یہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں رکوائے، ورنہ نیا امیدوار جو نفتالی بینٹ اس کی ہم حمایت کر رہے ہیں وہ ممکنہ وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی جنگوں کی پالیسی کی مخالفت وہ کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ ذرا غور کریں، ذہنی مریض نیتن یاہو۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کیوں غصہ اتنا ہے۔ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اسرائیل تنہائیوں کا شکار ہے، ہمارے ساتھ ٹرمپ کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا۔ یہ ممکنہ ظاہر ہے وزیر اعظم ہے، اس نے قطر کو بہرحال اپنا دشمن قرار دیا ہے، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ لیکن یہ سارا معاملہ اقتدار کا ہے، الیکشنز کا ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے 2 الیکشنز ہیں، دونوں خطرے میں، دونوں آپ کو پتہ ہے انتخابی مہم میں مداخلت کا الزام بھی اب کس پہ لگا رہے ہیں؟ ٹرمپ چین، روس، شمالی کوریا اور ایران پہ، اور نیتن یاہو نے 27 اکتوبر انتخابات کے ہارنے کا الزام ترکی پہ لگا دیا ہے کہ انتخابی مداخلت کر کے مجھے ہرا دیں گے۔ یہ انتخابات کتنے اہم ہیں ذرا پاکستان کے حالات میں دیکھیں آپ۔ ابھی کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ بھی انتخابات ہیں جسے عوام نے مسترد کر دی ہے۔ حکومتی سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں جی 25% ووٹ پڑا ہے، آزاد صحافی جو موجود ہیں وہاں وہ کہہ رہے ہیں 5 سے 10% نہیں ہے۔ کشمیر میں جو کور کر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کور کرنے والے اچھے صحافی، وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کی یہاں پولنگ سٹیشنوں پہ 5-6 سے زیادہ کہیں ووٹ ہی نہیں پڑ رہے۔ لیکن گودی میڈیا پاکستانی جو ہے، مین سٹریم چینل آپ اٹھا کے دیکھیں تو 5:01 پر انہیں غیر حتمی نتائج بھی آ گئے۔ انتخابات میں عوام کا جوش و خروش بھی بتا رہے ہیں، عروج بتا رہے ہیں، لیکن ووٹر کہاں سے لائیں، ووٹ ڈالنا کہاں سے دکھائیں؟ ARY کے رپورٹر سے بھی وہ بیچارے کشمیریوں کے ہاتھ چڑھ گئے، اور وہی ہوا جو آپ کو پتہ ہے جنزی کے احتجاج میں گودی میڈیا کے ساتھ ہوا۔ لیکن نوجوانوں نے خیر ان کا قصور نہیں ہے، تو نوکری تنخواہ والا مسئلہ ہے، لیکن باقی تمام رپورٹرز کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں سرکاری کہ جمع غفیر دکھاؤ ہمیں۔ وہ کہاں سے دکھائیں عوام؟
یہ کوئی فارم 47 تو نہیں ہاتھ سے بنا لیں. عوام کہاں سے پیدا کریں؟ پولنگ اسٹیشن قبرستان بنے ہوئے اس وقت. بالکل آپ دیکھیں پوری کی پوری ریاست کے جس طرح وسائل. ابھی اب نواز شریف کی دیکھا آپ نے کشمیر دورہ, اس کی کوریج میں پی ٹی وی, پرنٹ میڈیا, ان کا ڈیجیٹل میڈیا, 40 صحافی انہوں نے چھوڑے دن رات نواز شریف کی مہم کے لیے, لیکن 2 نمبری نہیں چل سکی. وہ بسیں دینے, سڑکیں 60 سال بعد بنانے کے بعد سب کچھ نہیں چل سکا. کشمیر میں لوگ نہیں ووٹ ڈالنے نکلے, وہ حلقوں میں ووٹ ڈالنے کی بجائے دھرنے میں موجود ہیں, اور ووٹ کی بجائے وہ لانگ مارچ کا رخ کر رہے ہیں. راولہ کوٹ کے باہر انہوں نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے, بدترین شیلنگ اور مظفر آباد میں حالات کشیدہ ہیں اس وقت, لیکن لوگ اتنی ہی تیزی سے آ رہے ہیں. یہ شاید ویڈیوز چل بھی رہی ہوں جہاں 8 ووٹ پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مسلح افراد ویکو ڈالوں میں بیلٹ باکس اور ڈبے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو کشمیر کا دیکھیں ایشو میں آپ کو اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے معاملہ ہے کیا. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ 45 نشستوں کا الیکشن ہے, 33 نشستیں کشمیر کے اندر ہیں جس میں 38 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں, اور 12 نشستیں پورے پاکستان کے لاہور, پنڈی, سیالکوٹ, چاروں صوبوں کو ملائیں تو 4,40,000 لوگ ہیں, جو کہ 11% بھی نہیں بنتے. اب یہ اقلیتی 11% کم فیصلہ کن ہونے والے ان اکثریتی ووٹوں پر 38 لاکھ پر فوقیت برتری دے کے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی کوشش ہے. یعنی 38 لاکھ جو ووٹ دیں ان کی کوئی ویلیو نہیں, 4,39,000 جو دیں گے ان پر یہ 12 نشستیں بنا کر اپنی مرضی کی حکومت بنائیں. یہ 78 سال سے واردات اب ظاہر ہے کشمیری نہیں مانتے, کیونکہ یہی کام ہندوستان بھی کر رہا تھا, اور یہی کام 8 فروری کو عمران خان کے ساتھ ہوا, تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. کشمیری نہیں مان رہے, پی ٹی آئی بھی نہیں ماننی چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی نے سلیکشن کا بائیکاٹ کیا, اور تحریک انصاف کو تو انہوں نے ویسے ہی کالعدم قرار دیا ہوا. اب دیکھیں یہاں الیکشن کی وجہ سے یہ جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے, یہ عمران خان کو جیل میں جبری قید کیا ہے. علیمہ خان اسی لیے میدان اس میں آئی ہوئی ہیں, میدان عملی میدان میں, اور ظاہر ہے یہ کسی صورت میں جرنیلوں کو تو پسند نہیں ہے. ابھی اسد طور صاحب نے ایک خبر دی ہے عمران خان کو پارکنسن کے حوالے سے, ان کے ہاتھ میں راشا ہے. اچھا میں نے اس پہ کافی تحقیقات کی ہیں. ڈاکٹر عزیز جان بشیر ہیں, شفا آئی اسپتال میڈیکل ٹیم کا حصہ ہیں, اور میں نے بڑے اہم سورس سے بڑی گفتگو کی. انہوں نے بڑے وثوق سے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان کی بلکہ 85% آنکھ کی جو بنائی کا معاملہ تو بہتری کی طرف ہے. یعنی الحمدللہ عمران خان بالکل فٹ ہے, اس کی جسمانی حالت کی کوئی فکر نہ کرے, اس کے نظریے کی فکر کرے. عمران خان کی مکمل رہائی اور اسپتال منتقلی اور علاج کا معاملہ یہ انتہائی اہم ہے. دیکھیں یہ خبریں کیوں دی جاتی ہیں اس طرح کہ تحریک انصاف کی قیادت تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ سوچتی ہے عمران خان مائنس ہو گیا, جیل سے باہر نہیں آئیں گے, ہمیں اب مستقبل کا لائحہ سوچنا چاہیے. یہ بالکل بکواس اور جھوٹ ہے. عمران خان الحمدللہ بالکل فٹ ہیں, وہ ان یزیدوں کے ہاتھے کبھی بیعت نہیں کریں گے. یہ ان کا داؤ کیا ہوتا ہے اصل میں کہ ہم پہلے ہی پھیلا دیں کہ جی عمران خان بیمار ہیں تاکہ کوئی واردات کریں, ہمارے اوپر الزام نہ آئے. یہ دونوں مرحلے اپنے ذہن میں رکھیں, اور تحریک انصاف قیادت پر البتہ دباؤ اپنا بڑھائیں. اس خبر میں ہنگامی بنیادوں پر انہیں خاص طور پر پنجاب میں, کے پی میں, سندھ میں, انہیں وہاں جو حالات ہیں وہ جس طرح کے پی میں آپ کو نظر آئے اس طرح کے ہونے چاہیے. ابھی سہیل آفریدی کے حوالے سے کل ان کا فیصلہ ہے وفاقی آئینی عدالت میں. عمران خان رہائی فورس جو انہوں نے بنائی تھی, کیس کی کل سماعت ہے وفاقی آئینی عدالت حاجی جسٹس امین الدین خان کے پاس. انہیں خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فورس انہوں نے بنائی ہے یہ پیپلز پارٹی کے الذوالفقار یا ایم کیو کو مسلح جتھا یا ملیشیا کی طرز پہ تھا, اور سہیل آفریدی کو اس پہ نائل کرنے کا ڈراور دھمکیاں دے رہے ہیں. آرٹیکل 5(17)(256) کہ جی یہ مسلح دستہ خلاف قانون ہے, اور اگر انہوں نے 5 اگست تحریک کا اعلان کیا تو انہیں نائل کر دیں گے. اب دیکھیں سہیل آفریدی 5 اگست کے جلسے میں وہی کریں گے جو کوہاٹ کے جلسے میں یا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے یا عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے انہوں نے کیا, خیبر پختونخوا محصور ہوئے. ایسی ہی واردات, ایسا ہی لائے عمل, کوئی لائے عمل عوام کو نہیں چاہیے. عوام کو صرف ایک ہی جو علیمہ خان نے کہا ہے فائنل ہے 5 اگست. اب ان کی چونکہ وزارت اعلیٰ داؤ پہ لگ گئی ہے. اب تحریک انصاف کے اندر جو مخلص لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ, ظاہر سارے تو نہیں خراب, کچھ تو مخلص ہیں جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ لائے عمل جو سادہ لائے عمل, بڑا سادہ, کہ عوام کو اکٹھا کرنا ہے 25 کروڑ کا 1%, 25 لاکھ یا کم از کم 10 لاکھ. اسٹیبلشمنٹ جب تک اس پہ دباؤ پہ نہیں آئے گی عمران خان کو رہا نہیں کریں. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو مشرقی پاکستان تلوا چکے ہیں, 93,000 فوجی سرنڈر کروا چکے ہیں, لیکن پاکستانیوں کو انہوں نے نہیں بچایا. پاکستان کی عوام کو خود اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. ان کے اندر تو اتنی عقل ہوتی تھی. بلوچستان کی جو حالات ہیں یہ ہوتے, آج چاگی ڈسٹرکٹ میں آج بھی 5 تیل کے کنٹینر تافتان بارڈر پر جل رہے ہیں. بلوچستان میں آئے دن جلی لاشیں مل رہی ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے. اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو معاشی حالات پاکستان کے یہاں پہنچاتے جہاں پہنچ چکے ہیں. ابھی آپ کو جرمنی کا سرکاری ادارہ ہے, نشریاتی ادارہ ہے, اس کی رپورٹ دیکھیں, کرپشن کے حوالے سے ان کی رپورٹ, وہ آپ پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کر کیا رہے ہیں. یہ آئینی ترامیم جو فیلڈ مارشل نے کی, آرمی چیف کے اختیارات میں اضافہ کیا, انتظامی اور آئینی اثر و رسوخ کے نتیجے میں اس میں ملٹری بجٹ میں 20% اضافہ وہ ہوا, اربوں روپے مختص الگ کیے گئے, ملٹری پینشن کو دفاعی بجٹ سے الگ کر دیا گیا,
اور ہائبرڈ نظام بنا کے بظاہر انسانی حقوق، جمہوریت، عدالتی نظام رون دیا گیا. پاکستان کی معیشت کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. وہ ڈاکٹر عائشہ، ان کا پورا نام ذہن سے نہیں، ان کا انٹرویو آپ سنیں کہ فوج کو سب سے بڑا کاروباری ادارہ وہ ڈکلیئر کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں سرکاری سطح پر انہیں تمام ٹیکسز سے چھوٹ ہے، نہ ہونے کے برابر ٹیکسز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فوجی فرٹیلائزر سے لے کے تمام ادارے، حتیٰ کہ یہ PIA وغیرہ بھی، یہ DHA کو بجلی تقسیم، سارے لائسنس. تو یہ آپ کی ہڈیوں سے گودا جو خواجہ آصف کہہ رہا تھا نا، اس نے خود کہا ہوا ہے آپ کو، یہ وہی معاملہ ہے. اب اسٹریٹ موومنٹ موبلائزیشن آپ نے خود کرنی ہے اپنی مدد. آپ دیکھیں ان رہنماؤں کو دیکھے بغیر جو عمران خان کے جو اپنے حالات اور عمران خان کی رہائی دونوں چیزیں اگر چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا ہو، گراؤنڈ ریالٹی، گراؤنڈ زمینی معاملات ہو، ان میں آپ خود متحرک ہوں. کوٹ لکھپت کی بھی خبر آئی جو اس وقت تہاڑ جیل سے بھی زیادہ خطرناک بن چکی ہے، جہاں شاہ محمود، اعجاز چودھری، محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ ہیں. وہاں تحریک انصاف کی خواتین بھی ہیں، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، فلک جاوید، بے گناہ جبری قید میں. کوٹ لکھپت میں ابھی عالیہ حمزہ پر 10 خواتین قیدیوں کے قاتلانہ حملے کی اطلاعات ہیں. کچھ ڈائریکٹ اطلاعات بھی میرے پاس آئی ہیں وہاں کہ نون لیگ کی کوئی رہنما ہیں، ان کی ساس وہاں جرائم پیشہ خاتون ہیں، اس کی بیٹیاں بھی جیل میں اس کے ساتھ ہیں. یہ کافی عرصے سے ان تحریک انصاف کی خواتین پر، کیونکہ مریم نواز ان کو آپ کو پتہ پسند نہیں کرتی، اور یہ تمام سرکاری افسران بھی ان کے اپنے بڑے قریبی ہیں، اور یہ پنجاب کے بڑے رہنما کی ساس بھی ہیں. تو انہوں نے ابھی عالیہ حمزہ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی ہے جس میں وہ بچ گئی ہیں، لیکن آئندہ ان پر دوبارہ حملہ ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے. عالیہ حمزہ کے خامن کے بارے میں طارق متین صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ابھی میرے پاس وہ اطلاع نہیں، لیکن جو اطلاعات میرے پاس آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ان سے بڑی تنگ ہے کہ وہاں کھلے عام ان کو سفید پانی بھی ملتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے، اور یہ ایسے ایسے کام ہوتے ہیں. اس پہ پھر کبھی تفصیل سے ویلاگ میں بات کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.